नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खास पेशकश प्रोग्राम हालात हाज़रा में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से बात करते हैं और इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो मुतल्लिक़ा शोबे के जो माहिरीन होते हैं या जो मुख्तलिफ़ तबक़ा फ़िक्र से वाबस्ता शख्सियात होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, हम उन्हें अपने शो में दावत देते हैं और उनका जो एक आम आदमी से हट कर जो उनका नुक्ता नज़र होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं और आपके साथ मुश्तरका करने की कोशिश करते हैं। हर बार कोशिश यही रहती है कि इस सब से आप सबका इस्तिफ़ादा हो सके। चूँकि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम कोविड-19 के दौर से गुज़र रहे हैं, पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से गुज़र रही है और इस पेंडेमिक को मैनेजमेंट में, इसको कंट्रोल करने में और इसके फैलाव को रोकने में मुख्तलिफ़ इदारे, मुख्तलिफ़ शोबे और मुख्तलिफ़ सेक्टर्स जो है वाबस्ता है। और इसी तरह से आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कोविड मैनेजमेंट में जो रेड क्रॉस का रोल है उस पर हम आज बात करेंगे। आज के हमारे प्रोग्राम का यही मौजू रहेगा और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में दावत दी है जी कुरैशी साहब को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जम्मू कश्मीर के, और इसके साथ साथ ये ऑनररी ट्रेजरर हैं JK रेड क्रॉस के। और हमारे साथ हैं मोहम्मद रजब भट्ट साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं रेड क्रॉस बांडीपोरा के। दोनों मेहमानों का हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। कुरैशी साहब, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। रेड क्रॉस का जो बुनियादी मकसद ये है कि इंसानी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ करना और इंसानी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ करना। ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल क्या सरगर्मियाँ रहती है रेड क्रॉस के अंडर? जहाँ तक रेड क्रॉस का ताल्लुक़ है, यह एक आलमगीर तहरीक है जी। इसकी बुनियाद 1864 में पड़ी, जब हेनरी डिवांट जो थे उन्होंने इसकी बुनियाद डाली। असल में इसकी बैकग्राउंड ये है कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी जी। उसमें जो आपस में जो मुतहारिब ग्रुप्स थे, जो ममालिक थे, वहाँ काफ़ी लोग ज़ख्मी हो गई। तो एक इस आदमी ने ये सोचा कि अगर ये दोनों जानिब नुकसान हो रहा है, इंसानी जानों का इतलाफ़ हो रहा है, लेकिन एक ऐसी आर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो दोनों जानिबीन के जो ज़ख्मी लोग हुए हैं बग़ैर किसी तरफदारी के उनकी कुछ खिदमत कर सके, उनकी शफायाबी के लिए काम कर सके, उनको मदद पहुँचाए जी। तो इस सिलसिले में उसने फिर ये कंसेप्ट दे दिया और 1864 में इस आइडिया को जेनेवा कन्वेंशन में जो आलमी बरादरी है उन्होंने इसकी तवसीह कर दी। तब से ये तहरीक तमाम जो आलमी ममालिक हैं इसमें सरगर्म अमल हैं और करीबन 191 ममालिक हैं जहाँ इसकी शाखें मौजूद हैं। कौमी सतह पर जो कौमी हुकूमतें हैं उन्होंने इसी के पस मंज़र में और इसी के हिदायत के ताबे अपनी अपनी मुल्क की जो तंजीमें कायम की हैं, जो इसका ये रोल निभा रही हैं। और कम से कम इसके साथ आलमी सतह पर जब हम देखेंगे करीबन 10 करोड़ वॉलंटियर्स अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं बग़ैर किसी माली मनफियत के, बल्कि रज़ाकाराना तौर वो इन कामों में जुट रहे हैं। जहाँ लोगों को ज़रूरत होगी, एपिडेमिक हो, सैलाबी सूरत हाल हो या जंगी सूरत हाल हो, वहाँ ये लोग जाते हैं और अपनी खिदमात देते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन के जो अम्ब्रेला है, जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं मुल्क की सतह पर, तो उनके तहत वो काम करती हैं और अपनी खिदमात वहाँ पहुँचाती हैं। और जहाँ तक हमारी जिस मुल्क हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, यहाँ भी 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का क़याम अमल में आया और तब से जितनी भी यहाँ रियासतें और यूनियन टेरिटरीज़ हैं 36 के करीब, वहाँ सारी ये मौजूद हैं। और करीबन इसके 1100 जो ज़ेली शाखें हैं जो ज़िला सतह पर हैं या जो सब ज़िली सतह हैं, वहाँ 1100 हमारी ये रेड क्रॉस सोसाइटीज़ काम कर रही हैं। लेकिन ये सारी सोसाइटीज़ इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं, अपना एक इनका कॉन्स्टिट्यूशन है, बड़ी ऑटोनमस है और काम कर रही हैं। हमारी जम्मू कश्मीर का जो स्ट्रक्चर है, ये जब से यूनिटरी टेरिटरी बन गई, हमारी यहाँ 23 सोसाइटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में। हाँ, एक तो यूटी लेवल पर जो पूरा कोऑर्डिनेशन कर रही है पूरी यूटी का और डिस्ट्रिक्ट्स का भी, एक तो वो है यूनिटरी जिस JK रेड क्रॉस सोसाइटी, जिसका मैं ऑनररी ट्रेजरर हूँ। और इसी तरीके से
دو ریجنز کی، جموں کی علیحدہ ریجنل سوسائٹی ہے، جی اس کا چیئرمین ڈویژنل کمشنر ہوتا ہے، جی اور ایک ریجنل سیکریٹری آنرری ہوتا ہے کشمیر کی الگ اسی کشمیر. اسی طرح ہمارے جو 22 ضلع ہیں وہاں 22 کمیٹیاں ہیں، جی اس میں ہماری ڈپٹی کمشنرس ان کی چیئرمین ہوتی ہیں اور دوسرے ممبرس ایز پر کانسٹیٹیوشن اس میں ہوتے ہیں. تب سے یہ کام کر رہے ہیں. اصل میں یہ جو ریڈ کراس جموں کشمیر میں ہو یا کہیں بھی ہو، ضلع سطح پر ہو، ریجنل سطح پر ہو یا قومی سطح پر ہو، اصل میں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی ایمرجنسی سچویشن ہو، کرائسس سچویشن ہو، سیلاب آ جائے یا اوکے جو اس قسم کے ہو تو وہاں ہم کام اس کر طرح رہے کے جو کرائسس ہو جاتے ہیں اس کے مینجمنٹ میں اس کا رول ہے. بٹ صاحب رجب صاحب بانڈی پورہ کی جب ہم بات کریں، اس سے پہلے کہ میں آپ سے کووڈ کے بارے میں پوچھوں، کووڈ میں آپ کی ریڈ کراس سوسائٹی نے کیا کیا بانڈی پورہ میں، اوور آل جو بانڈی پورہ میں ایکٹیویٹیز رہتی ہے سال بھر، وہ کیا رہتا ہے؟ سال بھر ہماری یہی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے سر. چونکہ میں اس سے پہلے اسکاؤٹنگ کے ساتھ وابستہ تھا، وہاں بھی ہمیں سوشل سروس کا یہ درس دیا جاتا ہے. تو جو سال بھر کی ہماری یہ ایکٹیویٹی، ہم تو تقریباً یہ تو جو ہمارا بانڈی پورہ ہے 124 گاؤں پر مشتمل ولیجز اور 12 بلاک ہیں، 12 بلاکس ہیں ہمارے یہاں. تو جو ہمارا یہ ایکٹیویٹیز اس میں سال بھر کووڈ کے بغیر، ایک تو ہم جو آرفنز ڈسٹریٹ وغیرہ انہیں ہم ریلیف دیتے ہیں. اسپیشلی جو یہ بیمار مطلب جس میں زیادہ پیشنٹس آتے ہیں، چاہے کینسر پیشنٹ ہو یا ہارٹ پیشنٹ، انہیں ہم ریلیف وہاں میں. پچھلے سال ہم نے تقریباً 23 لاکھ ہم نے ان میں تقسیم کیے. اور جو ناگہانی مطلب آفات ہو، چاہے اس میں فائر وکرمز ہو یا سیلاب کا کچھ ہو، تو اس وقت بھی ہم انہیں ریلیف دیتے ہیں. جی اوکے. قریشی صاحب اب ہم کووڈ پہ آتے ہیں. کووڈ کے اس پینڈیمک کے دوران بھی ریڈ کراس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول رہا. اوور آل جب یو ٹی لیول کی ہم بات کریں یا پرٹیکولرلی ہم کشمیر ریجن کی بات کریں تو کیا ایکٹیویٹیز رہی ریڈ کراس کی طرف سے؟ ہاں، ریڈ کراس کا پوری جو ہماری یہ یونین ٹیریٹری ہے، جو 22 اضلاع ہیں یا ریجنل سوسائٹیز ہیں جموں کشمیر، اور پھر یو ٹی لیول پر جو ہماری چھوٹی سطح کی تنظیم ہے، ہمارے جو کمیٹیز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پر یا ہمارے والنٹیئرس ہیں، انہوں نے ہر جگہ کام کیا. اگر ہم مجموعی طور دیکھیں گے، ہم نے ابھی تک ریڈ کراس جموں کشمیر نے قریباً 2.5 کروڑ روپے اس پر خرچ کیا ہے، جس میں ہم نے جتنے ہمارے ضلع ہیں، ضلع انتظامیہ ہیں، ان کو ہم نے مختلف قسم کی معاونت کی ہے، مالی طور بھی اور جنسی طور بھی. مثلا ہم نے قریباً جو ڈرائی ریشن ڈسٹریبیوشن ہے پیکٹس، وہ ہم نے قریباً کووڈ کے دوران، ہاں کووڈ ریلیٹڈ 30,000 فیملیز کو ہم نے کٹس دے دیے. ہر ایک کٹ کی قیمت، ہاں ریشن کٹ، اس میں سمجھو آپ 500 کو کسی میں یہ مطلب مختلف مطلب وقت میں ہم نے مختلف کٹس دے دیے. کبھی ایک کٹ کی قیمت 500 تھی، کبھی 700، کبھی 1000 کی. جنرلی ہم دیتے تھے 5 کلو اس میں رائس دیتے تھے، اور 2 کلو یہ آٹا، اور 2 کلو ہم اس کو دیتے تھے پلسز، اور کچھ تیل اور سپائسز وغیرہ. قریباً سمجھو یہ آن این ایوریج کچھ 700 750 کا ایک کٹ بنتا ہے. اتنی ہم نے یہ سمجھو 30,000 جو ہیں فیملیز، ہم نے ابھی تک ان کو یہ معاونت جنسی طور باہم پہنچائی. اسی کے ساتھ ساتھ کوکڈ فوڈ پیکٹس ہیں، یہ بھی ہم نے دے دیے ہیں. مثلا جنرلی یہ میں آپ کو بتاؤں جس میں جہاں یہ مطلب ہائی لائٹڈ، جسے ٹو بی ہائی لائٹڈ، جو کٹھوا ہمارا ڈسٹرکٹ تھا، چونکہ یہ مین انٹری ہے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کی. جتنے بھی ہمارے باہر کچھ مزدور تھے، ملازم پیشہ لوگ تھے، تجارت کرتے تھے، وہ جب وہاں سے آ گئے، ہم نے ان کو کوارنٹائن سینٹرس میں بھیج دیا حکومت نے یہاں کی. اور جو کوارنٹائن سینٹرس میں وہاں وہ رہے، وہاں ہم نے کوئی 14 دن رہا، کوئی 20 دن رہا، کوئی 21 دن رہا، کوئی کم بھی رہا. ہم نے وہاں ان کو دے دیا 2 وقت کے میلز. اور اتنے یہ جو لوگ ہیں، کبھی جو پیکٹس ہم نے دے دیے ہیں، یہ 11 لاکھ سمجھو 40,000 کے قریب ہے.
اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کبھی یہ آپ نے جموں کشمیر میں دے دی؟ ہاں پوری جو کٹھوا میں، لیکن یہ کٹھوا ڈسٹرکٹ میں ہم نے دے دی، کٹھوا ایڈمنسٹریشن ہے، ہم نے بھی اس کی معاونت کی، کٹھوا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے اپنے بھی کچھ ریسورس تھے، کچھ دوسرے این جی اوز اور سول سوسائٹی بھی اس میں تھی، لیکن جنرلی کوآرڈینیشن ریڈ کراس کی تھی۔ قریباً 40,000 ایسے یہ سمجھو بینیفیشریز ہیں جو لوگ باہر تھے، وہاں آ گئے، ان کو ہم نے کوارنٹائن سینٹر میں رکھا اور ان کے لیے ہم نے اتنے پیکٹس دے دیے جو لاک ڈاؤن کے دوران آئے، لاک ڈاؤن کے دوران دے دی۔ اسی طریقے سے ہم نے 1 لاکھ کے قریب یہ جو فیس ماسکس یہ تقسیم کیے، 32,000 ایسے تھے جو ہم نے لوکلی ارینج کر دیے جو کہ ریڈ کراس سوسائٹی سے، اور قریباً اس میں 80,000 جو ماسکس ہیں وہ ہمیں نیشنل ہیڈ کوارٹر نے پرووائڈ کیے، وہ ہم نے ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیے ہیں۔ یہ تھرو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آپ نے تقسیم کروائے کہ ڈائریکٹلی آپ کے والنٹیئر؟ نہیں، ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دے دیا، وہاں ہمارا ڈسٹرکٹ یونٹ تھے جیسے بانڈی پورہ کی ایگزیکٹو سیکرٹری ہے، اور جو والنٹیئرس ہیں وہ ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ان کے رجسٹریشن وہاں بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، وہ ان کے ساتھ رہے، ہم نے ان کو دے دیا۔ لیکن کچھ ہم نے اپنے لیول پر کیا، کچھ نیشنل ہیڈ کوارٹر سے بھی، جیسے میں نے آپ کو کہا 80,000 کے قریب ماسکس ہمیں وہاں سے ملی نیشنل ہیڈ کوارٹر سے، اور 32,000 ہم نے خود اپنے لوکلی ارینج کر دی۔ اسی طریقے سے ہینڈ سینیٹائزر 1600 دے دیے، کلاتھ ماسک 17,000 کے قریب دے دیا ہم نے۔ اسی طریقے سے کہیں کہیں ہم نے یہی جموں اور کٹھوا میں ہم نے جوس بھی دے دیا، کیونکہ جو لوگ ٹریول کر رہے تھے ان کو دینا پڑا، ملک دینا پڑا، فریش ویجیٹیبلز دینی پڑی، وہ ہم نے دے دیا۔ اسی طریقے سے نیشنل ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے ہمیں کچھ پلوز اور میٹرس بھی ملے تھے، وہ ہم نے 300 کے قریب جموں اور کٹھوا میں دے دیے ہیں۔ اسی طریقے سے بیڈ شیٹس، بکٹس یہ آ گئی، 5,000 کے قریب ہم نے کمرے میں تقسیم کر لی اس دوران، تاکہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو کووڈ کے خلاف لڑ رہی ہیں جموں میں یا سری نگر کشمیر کے ڈویژنز میں، ان کو ہماری طرف سے پوری معاونت رہی اس دوران، جتنے بھی ہماری ریسورسز تھے اویلیبل تھے، بلکہ ہمارا جو بھی بجٹ تھا، ہم نے قریباً جو ہمارا بجٹ بھی رہا ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ وہ بھی بتاؤں۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ چیک کریں بٹ صاحب، رجب صاحب، بانڈی پورہ کی بہت بات کی جاتی ہے، میڈیا میں بھی اس کو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بہت اچھا خاصا کام کیا ہے ریڈ کراس نے ڈیورنگ دس پینڈیمک، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ ہم نے سر اس میں تقریباً 100 فیملیز کو فوڈ کٹس ہم نے اس کو اپریل سے ٹل ڈیٹ 100 کٹس فوڈ پیک، تقریباً ایک پیک میں فوڈ پیک میں 2,500 کے قریب سامان ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے 10,000 ماسکس ان میں تقسیم کیے۔ ہمارے 32 والنٹیئرس کام کر رہے ہیں بغیر معاوضے کے، اور اویئرنیس پروگرام بھی ہم نے کیا کہ کیسے ہم یہ سوشل ڈسٹینس کے بارے میں وہ ہم نے اس کووڈ-19 میں کیا۔ اپریل سے لے کر ٹل ڈیٹ ہم نے تقریباً 10,20,000 روپے دیے۔ اوکے، یہ کن کو دیا؟ اس میں ہم وہ لیڈیز آتے ہیں جن کے پاس بالکل آج سہارا نہیں تھا، تقریباً 1,000 2,000 5,000 ایسے ہم دے دیے۔ اس ہمارے جو ہے ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ میں 124 گاؤں ہیں، 12 بلاک ہیں، اور ہر ایک فیملی کو ہم کوشش کرتے ہیں مہینے میں تقریباً ہمارے پاس مہینے میں 50-60 فیملیز آتے ہیں، زیادہ ہی کام نہیں، تو انہیں ہم 1,000 2,000 جیسے ہماری گنجائش تو ہم ہر روز دیتے رہتے ہیں۔ ہر دن ہمارے پاس 20 25 30 یہ آتے ہیں، انہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان کو راحت پہنچانے، خاص کر اس کووڈ میں۔ اس سے پہلے کووڈ کے بغیر ہم نے پچھلے سال 23 لاکھ ہم نے ان میں تقسیم کیے ایسے ہی۔ یہ آپ اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں پیسہ ان کو ڈائریکٹ کی؟ اکاؤنٹس میں ڈالتے ہیں، جو اگر کم ہو 500 600 وہ تو ڈائریکٹ۔ ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش، اس گھر کی بیٹیاں۔ ہم دیتے ہیں۔ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ کوئی آپ کو اپروچ کیسے اس چیز کے لے کر؟ کسی کو ضرورت ہے، کوئی مستحق ہے، اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں؟ اپلیکیشن دیتے ہیں ڈی صاحب کو، اور جو ہمارے والنٹیئر وہ ویریفائی کر کے یہ ریلی مستحق ہیں تو ان کو ہم دیتے ہیں جو ریلی مستحق ہیں۔
اور بانڈی پورہ جو ہے یہ بیکورڈ ایریا ہے, اس میں زیادہ گجر بستی اور یہ حاجی لوگ آتے ہیں, وہ تو زیادہ اس میں متاثر ہوئی ہے. یہ تو پینڈیمک ریلیٹڈ ہو گیا. اوور آل جو جنرل آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ کے جو والنٹیئرس ہیں ان کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہے؟ جو والنٹیئرس وہ تو ایک تو ڈونیشن کے بارے میں وہ ڈونیشن وہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ڈونیشن کرنے کی ہمیں, اور سوچو یہ اویئرنیس پروگرامز, یا ایسے ہی پچھلے سال ہمارے وہاں چترنار میں آگ لگے تو ہمارے والنٹیئرس 3 بجے وہاں چلے گئے تھے آگ بجھانے کے لیے. یا اسی طرف ہمارے تقریباً 9 فیملی ان دا منتھ آف جو سیام تھا آگ لگ گئی تو ہمارے والد وہاں تھے, انہوں نے وہ تقریباً پورے رات وہ وہاں کام کرتے رہے. اوکے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز رہتی ہے آپ کی. قریشی صاحب, یہ جیسے رجب صاحب نے بھی بولا, اویئرنیس کا ایک بہت بڑا رول ہے. اگر دیکھا جائے آن گراس روٹ لیول, جو ہم ڈیولپنگ سوسائٹیز اور ڈیولپڈ سوسائٹیز میں اگر دیکھا جائے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہی ایک فرق ہے, وہ ویل اویئر ہے, ان کو سب پتہ ہوتا ہے, ساری نالج, ان کی ساری اسکیمز, ڈیولپمنٹل پروجیکٹس, ان کی نالج ہوتی ہے ان کے پاس. ہمارے یہاں بہت کم ہوتا ہے. تو اویئرنیس کا ریڈ کراس کے تھرو کوئی اس طرح کا پروویژن ہے کہ اویئرنیس پھیلائی جائے, ڈفرینٹ پروجیکٹ, اسکیمز, یا اس طرح کی جو ویلفیئر پروگرامز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, ان کی نالج پہنچائے عام لوگوں کے پاس؟ جہاں تک ریڈ کراس کا تعلق ہے, جی, اصل میں ہماری ساری ایکٹیویٹیز 2 قسم کی ہوتی ہیں, ہیلتھ ریلیٹڈ, جی, 3 قسم کی ہوتی ہیں, ہیلتھ ریلیٹڈ, ریلیف ریلیٹڈ اینڈ ڈیزاسٹر ریلیٹڈ. اوکے. تو یہاں جو آپ کہتے ہیں اویئرنیس ایکچولی ہمارا جو ڈیزرونگ بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے ریلیف لینا کہاں سے. جی, اویئرنیس کی یا پبلسٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایک تو ڈیزاسٹر میں, جی, ڈیزاسٹرس کو کیسے مینیج کیا جائے, یہاں کہیں آتشزنی کا واقعات ہوتا ہے, اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اس میں ہوم گارڈز کا آرگنائزیشن ہے یا ڈیزاسٹر ہے, ہمارے والنٹیئرز بھی ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. وہ ہم ان کو بھی ٹریننگ دیتے ہیں, اور وہ اپنے لیول پر بھی وہ دونوں آرگنائزیشن ٹریننگ بھی دیتی ہیں, تاکہ یہ دیکھیں گے کہ جب بھی کہیں کوئی کرائسس ہو, کوئی کلیمٹی ہو, اس کو کیسے سکسیسفلی کنٹرول کیا جا سکے. ہمارے پاس جو اصل میں ٹریننگ پروگرامز ہیں زیادہ, ایک تو وہ ڈیزاسٹر ریلیٹڈ ہیں, فرسٹ رسپانڈ, جن کو ہم فرسٹ رسپانڈرز کہتے ہیں, ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیکل ایڈ, فرسٹ ایڈ کی, ان 2 پر ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں, کیونکہ فرسٹ ایڈ کی اویئرنیس یہ ہر ایک کو چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے. اٹ از دا ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ آف ایوری ہاؤس. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, کوئی کینسر پیشنٹ ہے, کوئی ڈائلیسس پیشنٹ ہے, کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہو گیا, اس کی سینئرس ہو گئی, تو گھر والوں کو بھی پتہ ہو تھوڑا بہت. اب ہم اس کے لیے ایک ہی وقت تو یہ سارا نہیں ہو سکتا ہے, اتنی بڑی پاپولیشن بکھری ہوئی ہے. ہم ایک پلان طریقے سے اس کو کور کرنے کی, اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے آلریڈی ٹریننگ پروگرامز اپروڈ ہیں, ان کا پورا کیلنڈر بنا ہوا ہے, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم یہ پروگرامز نہیں کر سکے. اب چونکہ 1-2 دن پہلے کچھ ریسٹرکشنز ایز آؤٹ ہو گئی ہیں, تو ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے. ہم اب ڈسٹرکٹس میں جا رہے ہیں جہاں جہاں ہمارا اپروڈ پروگرام ہے, تو اس سلسلے میں ہم ٹریننگس لوگوں کو دے دیں گے, پرٹیکولرلی جو یوتھ ہیں, ہائی اسکولز میں, کالجز میں, پنچایت ممبرس ہیں, آنگن واڑی ورکرس ہیں. ہم تو ایک مطلب سسٹمیٹکلی جائیں گے, ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے ہیں. تو ان کو ہم تیار کریں گے. 3 دن کا کورس ہوتا ہے, 5 دن کا ہوتا ہے, ہفتے کا کورس ہوتا ہے, وہ سارا پروگرام بنا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ سٹ, میں نے 2 دن پہلے میں نے بات کی اپنے جنرل سیکریٹری کے ساتھ, اور جو ہمارا پروگرام اس کا ٹریننگ مینیجر ہے, تو وی آر ناؤ گوئنگ ٹو دی ڈسٹرکٹس, جو ہمارے پروگرامس ہیں ٹریننگس کے, وہ ہم کو دے دیں گے. اس کی طرف ریڈ کراس بالکل توجہ دے رہا ہے, جتنے ہمارے ریسورس ہیں, اور نیشنل ہیڈ کوارٹرز کی بھی یہ پرائیورٹی ہے. بلکہ چونکہ حالات جو ہی سمجھ جائیں گے, ہمارے پاس اور بھی پلانز تھے اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے. مثلا ہم یہ سوچ رہے تھے ہم اس پورے مطلب سسٹم کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایک ریسورس سینٹر قائم کریں گے ریڈ کراس میں. ہمارا ریڈ کراس 52 ابھی زیر تعمیری ہے, اس میں کچھ دکھتے ہیں, وہ ہو جائیں گی. تو ایک ریسورس یعنی جو ٹریننگ, ہم ایک ٹریننگ پول قائم کریں گے, جتنی بھی اویئرنیس ہیلتھ ریلیٹڈ, ہائیجین ریلیٹڈ, ڈینٹل دس ہیلتھ, یا میڈیکل دس مینٹل ہیلتھ, فرسٹ ایڈ, پرٹیکولرلی فرسٹ ایڈ, اینڈ ایون نرسنگ. ادر سوسائٹیز نرسنگ کا کام بھی کرتے ہیں,
تو اس طرح اس کو ہم کوارڈینیٹ کر کے کر رہے ہیں, ہمارے پلانز ہیں. اوکے رجب صاحب جی رجب صاحب, جیسے بلڈ ڈونیشن کیمپس بھی کیے جاتے ہیں ریڈ کراس کی طرف سے, بانڈی پورہ میں اس حوالے سے کیا سنیں؟ بانڈی پورہ میں سر مارچ میں یہ تو آرمی اور میڈیکل والوں کی طرف سے, تو ہمارے کچھ یہ جو والنٹیئرس انہوں نے بلڈ دے دیا. اس کے علاوہ ہم سوچ رہے تھے بلڈ, لیکن کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں کر پائے. البتہ ہم نے کچھ پروگرامز کیے سر وہاں, جس میں میڈیکل والوں کا ہم نے اس وقت ہم نے یہ والنٹیئرس کو انوائٹ کیا تھا, انہیں کچھ ٹریننگ دی, کچھ ہدایت دی کہ ہم کیا کچھ کریں گے اس کووڈ میں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں آرگام کا رہنے والا ہوں. ہمارے گاؤں میں آج تک کوئی یہ کووڈ نہیں نکلا. اوکے, یہ اویئرنیس کی, کہ میں خود اویئرنیس پروگرام وہاں سوشل ڈسٹینس کا ہم نے. اسی طرح جو والنٹیئرس ہیں, البتہ ہمارے پاس والنٹیئرس کم ہیں, 32 ہے. والنٹیئرس پہ میں آؤں گا آگے. قریشی صاحب, نیشنل ہائی وے پہ کا مطلب میں نے کہیں پڑھا بھی تھا اس چیز کو کہ نیشنل ہائی وے پہ جب یہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں بدقسمتی سے کبھی کبھی, تو اس ٹائم پہ ریڈ کراس کا بہت اچھا رول رہتا ہے. جی جیسے کوئی انجرڈ لوگ ہیں ان کو ٹرانسپورٹ فیسلٹی پرووائڈ کرنے میں یا باقی چیزوں میں ایک اچھا رول ادا کرتی ہے ریڈ کراس, اس پہ ذرا بتائیے. ہاں, جہاں تک والنٹیئرس کا تعلق ہے, بیسیکلی والنٹیئرزم از اے سپرٹ آف ریڈ کراس موومنٹ. جی, ہماری جو یہ تحریک ہے, اس کا جو مشن ہے بنیادی طور یہ ہے کہ خدمت خلق کرنا, انسانوں کی خدمت کرنا وقت ضرور, اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی مالی فائدے کے, رضاکارانہ طور آگے آنا چاہیے جب بھی ضرورت پڑے, جہاں بھی ضرورت پڑے, اور اس وقت لوگوں کے کام آنا چاہیے. ہمارے پاس جو والنٹیئر فورس ہے پوری اس یوٹی میں, وہ 1200 کے قریب ہے. لیکن اس 1200 میں ہمارے صرف 300 کے قریب ایکٹیو ہے. ایکٹیو اس سے ہیں, ہم نے ان کو ایکٹیویٹ کیا, ان کو ہم نے مختلف ٹریننگز دے دی پچھلے 2-3 سالوں میں, تو وہ ایکٹیو بن گئے. تھوڑی بہت ان کو انسپائر بھی ہم نے کیا اس کام کے لیے. باقی لوگ بھی وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں, لیکن ہمارا اب یہ ہے, ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی اپنے نیٹ ورک میں پھر ایکٹیویٹ کریں گے. ان کی کیا کیا مشکلات ہوں گی وہ ہم دور کریں گے. بس ان کی ایک میں نے چونکہ پورے 20 اضلاع میں گیا, وہاں میں نے بات کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور والنٹیئرس کے ساتھ. وہاں مجھے یہ میں نے محسوس کیا کہ جو والنٹیئر آتا ہے ہم اس کو بلاتے ہیں, کوئی آتش زنی کا واقعات ہوا, سیلاب میں ضرورت پڑی, میں بانحال پر بھی آؤں گا اپنی بات کی, ہم ان کو لاتے ہیں. کبھی کوئی پیسہ نہیں, کچھ نہیں دیتے. لیکن اگر ہم ان کو کبھی میٹنگ کے لیے لائے, کم از کم کرایہ تو دے دیں. تو میں نے بجٹ میں فار دی فرسٹ ٹائم میں نے بجٹ میں یہ پروویژن رکھا 500 روپیہ کے قریب. ایک والنٹیئر کو اگر ہم آفیشیلی ایک دن کے لیے بلاتے ہیں, کم از کم 500 میں, مزدور بھی 500 روپیہ لیتا ہے. اتنا ان پرنسپل ایگری ہو چکا ہے. اور جہاں تک آپ کہیں گے والنٹیئرس کی کار ہو رہا ہے, نیشنل ہائی وے پر بہت اہم رول نبھا رہے ہیں ہمارے والنٹیئرس, بانہال رام بند سیکٹر میں اور چناب ویلی سیکٹر میں. جہاں جہاں بھی جب بھی بانہال روڈ, یہ ہمارا نیشنل ہائی وے بند ہوتا ہے, یہ ہمارے ہی والنٹیئرس ہیں. ان کی تعداد جو رام بند سیکٹر میں ہے وہ 70 کے قریب ہے, اور 70 کے 70 یہ ایکٹیو. میں نے ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہے, رابطہ بھی میرا ان کے ساتھ ہے. جو ہی اس قسم کی ایمرجنسی ڈیولپ ہوتی ہے, وہ دن رات کام کرتے ہیں, اور جن کو مجبوری ہوتی ہے ان کو کھلاتے ہیں اپنے پیسے سے. جب روڈ بند ہو جاتی ہے, جب روڈ بند ہوتی ہے اپنا کھلاتے ہیں. یا کبھی کبھی کوئی جو ہماری وہیکل ہوتی ہے, بس ہوتی ہے, گر گئی, نالا ہے بہت, تو وہاں یہ جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے. ان کو ریسکیو آپریشن کی ٹریننگ بھی ملی ہے بہت ساری, سبوں نے نہیں کی ہے, بہت ساروں نے کی ہے. لیکن یہ ہمارا وہاں فورس ہے, بغیر کسی لالچ, کسی جس مالی منفعت کے وہ کام کر رہے ہیں. بلکہ اس دوران کووڈ کے حال انہوں نے 1000 فیملی کے لیے 10 لاکھ روپے خود ڈونیٹ کر لی, پیسہ جمع کر لیا ہر ایک. ہاں, پھر ان جن کو ضرورت تھی, کیونکہ سارا سسٹم, ساری اکانومی بند پڑی تھی, سارا سسٹم بند پڑا تھا, وہ غریبوں تک پہنچ گئی. رجب صاحب, ایک عام آدمی کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ریڈ کراس کو؟ جیسے کوئی عام آدمی چاہتا ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کروں ان اینی وے, ممبرشپ, ان ادر ورڈز ممبرشپ کا کیا پروسیجر ہے اس میں؟
हमारे पास बाज़ाब्ता रसीद बुक्स होते हैं जी। जो कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो हमारे चेयरमैन भी हैं उसके अकाउंट में हम ये डाल सकते हैं। जी जैसे कि हमने पिछले दफ़ा हमें ये NHP वालों ने कुछ तकरीबन 10 लाख रुपए के भेजे, ओके, तो उन्होंने वो अकाउंट में डाल ये हो गया डोनेशन। हाँ, डोनेशन। लेकिन कोई मेंबर बनना चाहे रेड हाँ, क्रॉस सोसाइटी इस ठीक। मूवमेंट का वॉलंटरी बेस पे, ठीक। उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसके लिए हम सर यही कर रहे हैं कि जी। वो उसको किसके पास आना है? डेवलपमेंट कमिश्नर के पास ओके, ओके। DC जो हमारे हेड ऑफ चेयरमैन होते कुरैश साहब, हैं। आप मैं कुछ ऐड आपको करना हाँ चाहते हैं? बताऊं, जी। असल में मेंबरशिप बनने के लिए इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं है। डिप्टी कमिश्नर्स के पास जा सकता है, जी वहाँ उसको 1000 रुपया भरना है, ओके 1000 का वो रसीलेगा, हम्म, फिर उसको हमारे पास आ जाएगा, ओके हम नेशनल हेडक्वार्टर को भेजते हैं, ठीक वहाँ से उसका सर्टिफिकेट आता है रजिस्ट्रेशन जी सिर्फ, लेकिन जी। उसको थोड़ा सा अपना प्रोफाइल देना होता है कि वो क्या काम करना कर सकता चाहेगा है, ये इसमें। कर रहा है। मसलन मैं खुद हूँ, जी मुझे भी अभी रजिस्ट्रेशन आने वाली है, मैंने जी। खुद भी भर दिया जी। है अपने हेडक्वार्टर जी। से, मुझे आ जाएगा। हम्म, वेरी सिंपल, अगर आप बनना चाहते हैं हम्म, आप हमारे दफ्तर में आएंगे, फॉर्म वहीं भर देंगे, ओके 1000 रुपया दे दिया, हम भेजेंगे गवर्नमेंट ओके नेशनल हेडक्वार्टर को, वहाँ से रजिस्ट्रेशन आप रजिस्टर हो गई। हम्म, फिर जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे, ओके जो जो हमारी प्रोग्राम है ओके आपको कैपेसिटी डेवलप करने के जी। लिए, अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन जी। इस मूवमेंट के साथ वाबस्ता रखने के लिए। जो डोनेशन का सोर्स है एक्चुअल इसका रेड का, वो क्या है? कहाँ हाँ, से आता है? डोनेशन का हम इस तरीके से, आपने अच्छा किया, हमारा ज़्यादा गवर्नमेंट की फंडिंग इतनी नहीं आती है, हम डोनेशन इसके ज़रिए करते हैं। जी एक डोनेशन तो हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, हम्म, हालांकि आप लोगों से हम अभी नहीं लेते जी। हैं, हमने नहीं लिखा है, जी। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम हैं हमारी यूटी की, जी उनका गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला है जी स्केल के हिसाब से, ओके। किसी का 100 है, किसी का 200 है, किसी का 300, किसी का 500, इस हिसाब से हमें ये पैसा आता है। ये सारा का सारा हमारे पास नहीं आता है। ओके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी। जो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पर पोस्ट ओके। हैं, वो सीधा डीसी को जाता है। हम्म, जो डिविजनल कार्डर जी। है वो डिविजनल कमिश्नर को जाता है। ओके। जो स्टेट कार्डर है वो हमारे पास आता है। ओके। इसी तरीके से हम स्कूल जो हैं, जी स्कूल जी जी हम वहाँ से उनको, वो लॉटरी का एक सिस्टम होता है, जी, जी। वो पैसा देते हैं, उससे भी हमें एक आमदनी मिलती ओके। है। तीसरा, हम डोनेशन बॉक्स रखते हैं ओके डिफरेंट कहीं, प्लेसेस हाँ, पे। कहीं स्कूल में, कहीं मासक के पास, जी। कहीं कोई टूरिस्ट प्लेस है जहाँ लोगों का आना जाना होता है, वहाँ से हम वो डोनेशंस करते हैं। ओके। इसी तरीके से अगर अरे, कोई ओके, ओके, साहिब ओके। सरवत है वो ओके, हमें वो डोनेट आपको कर सकता है। डोनेट करता है। 15 सेकंड है रजब साहब, 15 सेकंड आपके लिए, कुरैशी साहब के लिए 15 सेकंड, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट्स। ठीक सर। जी मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जी जो भी लोग हैं जी वो जितनी भी मावनत कर सकते हैं कर लें। ओके कहीं 10 रुपया, कहीं 20 रुपया, हमारे वॉलंटियर्स हर जगह हैं, ओके। डीसीज वहाँ जमा कराएं, हमारे पास जाएं, एक सोर्स बन जाएगा। दूसरा ये है कि जब जब जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी जी इनको, वो हमारे दफ्तर के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। आप हमारी उनकी मदद सर्विस करने उनके के पास लिए हर available, टाइम तैयार हर है। वक्त तैयार। कुरैशी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रजब साहब आप भी आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इस टाइम हमें इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।